समंदर की सतह पर ताकत का तवाजुन हमेशा से जंगी हिकमत अमलियों का फैसला कुन उनसर रहा है। कभी देवहैकल जंगी जहाज समुद्री बादशाह हुआ करते थे, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने उनकी जगह ले ली, मगर अब एक नया दौर नमूदार होता दिखाई देता है, जहां बड़े जहाजों के मुकाबले में निस्बतन छोटे मगर मोहलिक फ्रेगेट्स को समुंदर के खातिमा गर कहा जा रहा है। रूस का नया जंगी मंसूबा प्रोजेक्ट 22350 इसी तब्दीली का ऐलान है। वो हथियार जो मशरिक व मगरिब के ताकतों के बीच एक नए तवाजुन की निशानी बन रहा है। चीन अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और बर्क रफ्तारी के दावे रखता है, अमेरिका अपने ताकतवर हथियारों और रिवायती गलबे पर फख्र करता है, मगर उन्हीं के बीच में पाकिस्तान भी अपना जंगी असासा हासिल करने की तगोदो में है, जो ना सिर्फ अपनी बका की जमानत बनाए बल्कि बहरे हिंद और बहेरा अरब में एक नया बाब खोलने के मुतरादिफ हो। लेकिन ये कहानी है रूसी फ्रैगेट्स की। ये कहानी महज एक जहाज की नहीं बल्कि ताकत के उस खेल की है जिसमें बड़े खिलाड़ी अपनी बर्तरी साबित करने तुले हैं, और हम जैसे महदूद वसाइल के बावजूद छोटे मुमालिक एक गैर मुतवक्के मोहरा बन के भी उभर रहे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, एडमिरल एमएल को रूस के प्रोजेक्ट 22350 फ्रेगेट्स की 5वीं कड़ी है, जो 10 मंसूबाबंद जहाजों में शामिल है। ये वही क्लास है जो सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद रूस की वाहिद समुद्री बेड़ा बरदार कुव्वत समझी जाती है। इस वक्त रूसी बहरिया के पास किसी नए एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने का कोई मंसूबा नहीं, बल्कि गालिब इम्कान यही है कि मौजूदा वाहिद कैरियर एडमिरल कोज़नेत्सोव को समुंदर की बजाय कबाड़ खाने का रुख करना पड़ेगा। तो ऐसे में मॉस्को की तवज्जो शायद किसी बड़े कैरियर की तैयारी पर नहीं, बल्कि उन अमेरिका तैयारा बरदार जहाजों के मुकाबलों के तरीके पर है, जिन्हें निस्बतन छोटे मगर जदीद जंगी जहाजों के जरिए निशाना बनाया जाएगा। यानी एक सादा सी मिसाल दूं कि ये ऐसा ही है कि रूस शीशे का घर नहीं बनाना चाहता, रूस हाथ के अंदर वो पत्थर उठाना चाहता है जो शीशे का बना हुआ घर तोड़ सके। ये सोच की हद तक वही है जैसे माजी में जंगी बेड़ों के उरूज को एयरक्राफ्ट कैरियर ने खत्म कर दिया था। अब रूसी हुकाम ये दावा करते हैं कि प्रोजेक्ट 22350 के ये जदीद फ्रेगेट्स, खास तौर पे एडमिरल गोर्शकॉफ क्लास, अमरीकी एटमी तवानाई से चलने वाले कैरियर्स को समंदर की तह तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। ये ऐसे जैसे उर्फे आम में कहा जाता है कि सारी उम्र अगर कराटे सीखे, लड़ाई में गोली लग गई। इसी तरह से अमरीका पूरे दहाइयों के अंदर बनाए गए अपने प्रोजेक्ट, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से वो अपनी बहरी कुव्वत को बढ़ाना चाहता है, उसी के मुकाबले में एक छोटी कश्ती आएगी जो पूरे करियर को तबाह कर देगी। रूसी सदारती एकेडमी बराए कौमी मईशत और अवामी इंतजामिया के इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड नेशनल सिक्योरिटी से वाबस्ता अलेक्जेंडर स्टेपनॉफ के मुताबिक ये फ्रेगेट्स सिर्फ कैलिबर क्रूज मिसाइल ही नहीं बल्कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी लैस है। उसके अल्फाज क्या थे कि ये जहाज दरअसल समंदर के टर्मिनेटर हैं। ये आफाकी सिपाही की तरह हैं जो ना सिर्फ दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाएंगे बल्कि एटमी आबदोजों को भी महफूज फासले से शिकार कर सकते हैं। अगरचे इन्हें फ्रेगेट कहा जाता है, प्रोजेक्ट 22350 जंगी जहाज मुकम्मल लोड के साथ 5400 टन वजनी है और तकरीबन 29.5 नॉटिकल मील की रफ्तार से सफर करते हैं। इन जहाजों पे 210 मल्लाहों का अमला मौजूद होता है, लेकिन इनकी खुद कफालत की मुद्दत सिर्फ 30 दिन है। यह कमी पिछले साल नुमाया हुई जब फ्रेगेट एडमिरल गोलाकॉट को अपनी आलमी सफर के दौरान एक ऑयल टैंकर की मदद दरकार पड़ गई थी। लेकिन यह निस्बतन छोटे जंगी जहाज एंटी-एक्स एरे डेनाइल, जिसे एरिया डेनाइल भी कहा जाता है, A2AD भी कह सकते हैं, इस हिकमत अमली में ये इंतहाई मौसर साबित होते हैं। रूसी खबर रसाई इदारे तास के मुताबिक इन फ्रेगेट्स को एक मॉड्यूलर लॉन्चर प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया, जो साहिली इलाकों में अहम अहदाफ और दुश्मन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अनासिर को तलाश करके तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। रूसी बहरिया अपने नए जंगी जहाज एडमिरल एमेल्को के लिए बड़े मंसूबे रखती हैं। इस जदीद सी टर्मिनेटर को रवा माह के आगाज में सेंट पीटर्सबर्ग के सेवर्निया शिपयार्ड में लॉन्च किया गया, जहां इसे रिस्पॉन्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया गया। सोवियत एडमिरल निकोलाई ने जो इसके बानियान में शुमार होता है, वो निकोलाई अमेल्को जो है, ये उसी के नाम पर रखा गया। और ये जहाज बज़ाहिर इस काबिल है कि अगर दुश्मन की एटमी आबदोजें इसके अपने सिस्टम्स की पहुंच से बाहर भी हों
تو یہ اسے تباہ کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 91RE2 بیلسٹک میزائل یہ استعمال کرتا ہے، جو 324 ملی میٹر کا MPT-IUM ٹارپیڈو 40 کلومیٹر تک لے کے جا سکتا ہے، اور یہ فریگٹ ان اولین جہازوں میں سے ہے جن میں 3S-14 VLS سیلز کی تعداد دگنی کی گئی ہے، جس سے یہ دراصل تیرتے ہوئے میزائل ٹرک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے دیگر ہتھیاروں میں 2 پلس کلوژن ویپن سسٹم شامل ہیں، جن میں گریازف شپنوف GSH-6 جو 6 بیرل والے 30 ملی میٹر روٹری کینن ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں پیکٹ این کے اینٹی ٹارپیڈو اینٹی سب میرین ٹارپیڈوز کے لیے 330 ملی میٹر کے 8 ٹارپیڈو ٹیوب بھی شامل ہوتے ہیں۔ جہاز پر ایک ڈیک بیسڈ KA-27 ہیلی کاپٹر بھی موجود ہو سکتا ہے جو اضافی آبدوز شکن کارروائیاں انجام دے سکتا ہے۔ روسی حکام کے مطابق یہ سسٹمز ہماری سمندری حدود کے تحفظ کے لیے عملی ڈیوٹی پر تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اتحادی بحری افواج کے ساتھ مل کر یہ جہاز مستقل بحری گشت کریں گے اور سمندری راستوں، خاص طور پہ تجارت اور معیشت سے جڑے راستوں کو محفوظ رکھیں گے جنہیں مغربی طاقتیں روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایڈمرل امیلکو پروجیکٹ 22350 کے منصوبے کے تحت بننے والے 10 جہازوں میں یہ 5واں نمبر ہے جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس میں تیار ہونے والا واحد سمندری جنگی جہاز ہے۔ یہ آئندہ برس باضابطہ طور پر بحر الکاہل میں شامل خدمت ہوگا، جبکہ مزید 3 زیر تعمیر ہیں اور آخری 2 کا آرڈر دیا جا چکا ہے۔ روس نے حالیہ برسوں میں اپنے بحری بیڑے کی جس خاموشی سے اثر نو تشکیل شروع کی ہے وہ دراصل ایک نئی عالمی دوڑ کی علامت ہے، جس میں سمندر کے نیلے افق پر طاقت کا توازن طے ہونا ہے، اور روسی فریگٹ کی مشقیں صرف ایک فوجی مظاہرہ نہیں بلکہ یہ اس حقیقت کی گواہی ہیں کہ ماسکو اپنی بحری حکمت عملی میں اب دفاعی حصار سے نکل کر جارحانہ اور طویل فاصلے کی صلاحیتوں پر توجہ دے رہا ہے۔ ان جہازوں میں نصب جدید ترین ہائپرسونک میزائل نہ صرف رفتار میں ناقابل یقین ہے بلکہ ان کا دائرہ کار بھی ہزاروں کلومیٹرز تک پھیلا ہوا ہے، جس نے واشنگٹن اور نیٹو کو اس خوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ اگر کبھی سمندری جنگ کی نوبت آ گئی تو یہ ہتھیار ان کے روایتی بحری دفاعی نظام کو ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال صرف مشرقی یورپ تک محدود نہیں ہے بلکہ بحر اوقیانوس اور بحیرہ روم تک امریکہ میں اور اس کے اتحادیوں کی میزوں کے اوپر پڑی ہوئی فائلوں میں ڈر ڈالنے پہ مجبور ہو چکی ہے۔ یہ فریگٹ صرف ہتھیاروں کے بوجھ تلے دبے جنگی جہاز نہیں ہے بلکہ یہ چلتی پھرتی اسٹریٹجک پیغام رسانی ہے جس کا مقصد دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ روس اب بھی ایک سپر پاور کے طور پہ کھڑا ہے اور اس کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے جو دشمن کو ہزاروں میل دور بیٹھے بھی خوفزدہ کر سکتی ہے۔ یہ پہلو بھی اہم ہے کہ روس نے ان مشقوں کو اس وقت اور زیادہ شدت سے دکھایا جب یوکرین کی جنگ کے باعث مغرب کے ساتھ کشیدگی اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ گویا ماسکو کی طرف سے یہ پیغام چلا جاتا رہا کہ اگر زمین پہ دباؤ بڑھایا گیا تو روس سمندروں پر اپنی برتری کے ذریعے اس دباؤ کو پلٹ دے گا، اور مغرب کے لیے یہ ایک نئے چیلنج کا آغاز تھا کیونکہ اب انہیں صرف زمینی محاذ پر نہیں بلکہ بحری حدود میں بھی روسی دباؤ کو سہنا پڑنا تھا۔ روس کی یہ حکمت عملی دراصل ایک پرانی یاد دہانی ہے کہ تاریخ میں ہر بڑی جنگ کا فیصلہ سمندروں پر ہوا ہے، چاہے دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی کامیابی ہو یا سرد جنگ میں امریکی بحری بیڑے کی بالادستی ہو، سمندر ہمیشہ طاقت کا اصل پیمانہ رہا ہے۔ اب روس اسی روایت کو زندہ کرتے ہوئے یہ تاثر دے رہا ہے کہ اگر مغرب نے اس کے خلاف اقتصادی یا فوجی دباؤ بڑھایا تو وہ اپنی بحری طاقت کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے گا، اور یہ منظرنامہ اس لیے بھی خطرناک ہے کہ اس میں ایٹمی پہلو بھی شامل ہو چکا ہے۔ ہائپرسونک میزائل جو ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں عالمی اسلحہ دوڑ کو ایک ایسے مرحلے میں داخل کر رہے ہیں جہاں وقت کا فرق محض چند منٹس کا ہوگا اور دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ فوری جوابی حکمت عملی اپنا کر حملہ کرے یا تباہی کو سہ لے۔ یہ سب کچھ اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والے برسوں میں عالمی سیاست کا ایک بڑا حصہ سمندری سرحدوں اور بحری راستوں کے گرد گھومے گا۔ چین کو اگر دیکھیں تو وہ بھی اپنے بیڑے کو بڑھا رہا ہے۔ امریکہ پہلے ہی دنیا کے سب سے بڑے بحری بیڑے کا مالک ہے۔ یورپ اپنی دفاعی پالیسیز میں تیزی لا رہا ہے۔ ایسے میں روس کا یہ قدم محض اپنی بقا کا اعلان نہیں بلکہ ایک نئی عالمی صف بندی کا آغاز ہے۔ ہمیں بھی دیکھیں، ہم جیسا جو ملک ہے وہ ہنگور کلاس کی نئی آبدوز خرید رہا ہے۔ ہم نے وہ چائنا کے ساتھ مل کے بنائی اور چائنا نے پاکستانی بحریہ کے حوالے کر دی۔ ہم بھی اپنی طاقت کو اثر نو تشکیل دے رہے ہیں۔ اب اس پورے منظرنامے میں جو نئی عالمی صف بندی ہے اس میں بحر ہند سے لے کے بحیرہ روم تک ہر لہر پر طاقت کے اثرات دکھائی دیں گے، اور اس نئے منظرنامے میں ہر ملک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس صف میں کھڑا ہے، کیونکہ نیلے پانیوں میں لڑی جانے والی یہ جنگ صرف توپوں اور میزلز کی نہیں بلکہ عالمی معیشت، تجارت اور مستقبل کے نظم عالم کی جنگ بھی ہے۔
اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی ان دنوں میں پوچھیں تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی یہ بتائے گا کہ روسی فریگٹ ایڈمرل گورشکوف کلاس کو سامنے رکھ کے اگر آپ تقابلی جائزہ لیں تو وہ باتیں واضح کرے گا کہ روس نے اپنے بحری حکمت عملی میں محدود مگر کثیر المقاصد جہازوں پہ انحصار بڑھایا. یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیٹ جی پی ٹی یہ باتیں کیوں کر رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی کی انڈورسمنٹ کہاں سے ہوتی ہے, اس کے پیچھے تمام تر چیزیں کہاں سے کنٹرول کی جاتی ہیں. اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ روس تمام دنیا کے اوپر اجارہ داری کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ چیٹ جی پی ٹی میں استعمال ہونے والا دماغ اور اس کی کوڈنگ یورپ کی سوچ ہے, امریکہ کی سوچ ہے, اور اسی سوچ کے برعکس کسی بڑے ڈسٹرائر کے ہم پلہ اگر یورپ کے کسی بھی بڑے جہاز کے ہم پلہ روسی جہاز کو قرار دے دیا جائے اور زرکون ہائپرسونک میزائل اس کی دنیا کے سب سے خطرناک بحری جہازوں کی صف میں کھڑا کر دے تو پھر خطرہ تو ان کے لیے ہے. اب اگر اسے چین اور امریکہ کے جدید فریگٹ سے ملایا جائے تو تینوں طاقتوں کی سوچ, حکمت عملی اور عسکری سمت واضح ہوتی ہے. چین کے جدید ترین فریگٹس میں ٹائپ 054A اور اس کی اپ گریڈ شدہ شکل ٹائپ 054B شامل ہے. یہ جہاز بنیادی طور پہ ایئر ڈیفنس اور اینٹی سب میرین وارفیئر کے لیے بنائے گئے. ایئر ڈیفنس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جہاز کھڑا کر دیا, کسی کا میزائل آیا تو اس کا اینٹی میزل اسی سے چلے گا, اور اینٹی سب میرین یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو دیگر ممالک کے آپ کے دشمن ملک کے جہاز ہیں ان کے لیے جو جہاز جو کارروائی کے لیے استعمال ہو اسے اینٹی سب میرین کہا جاتا ہے. ان میں جدید ریڈار, عمودی لانچ سسٹم, طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں. لیکن چین نے ابھی تک اپنے فریگٹس کو ہائپر سونک ہتھیاروں سے لیس نہیں کیا, بلکہ اس نے انہیں بیجنگ کی مجموعی بحری پالیسی کے مطابق ڈیزائن کیا ہے جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایسے جہاز تیار کرنا ہے جو بحر جنوبی چین اور بحر الکاہل میں امریکی موجودگی کو چیلنج کر سکیں. چین کی برتری تعداد میں اس کے پاس درجنوں ایسے فریگٹس موجود ہیں جو بڑے بیڑے کا حصہ بن کے علاقے پر دباؤ ڈال سکتے ہیں, لیکن روسی فریگٹ کی طرح ہر جہاز انفرادی طور پہ اسٹریٹجک ڈیٹرنس کا کردار ادا نہیں کرتا. دوسری طرف امریکہ کے پاس الیور ہیزر جو پیری کلاس فریگٹس ہیں وہ پہلے ہوا کرتے تھے جو اب زیادہ تر ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, اور ان کی جگہ جو لی ہے وہ امریکی بحریہ نے زیادہ بڑے اور مہنگے ڈسٹرائر اور لٹورل کامبیٹ شپس پہ زور دیا. البتہ حالیہ برسوں میں امریکہ نے ایک نئی کلاس متعارف کروائی ہے جسے کانسٹلیشن کلاس فریگٹس کہا جاتا ہے, اور یہ جہاز اٹلی کے ڈیزائن کے اوپر مبنی ہے. اگلے 10 سالوں میں امریکی بحریہ کا یہ حصہ بن جائیں گے اور ان کا مقصد ساحلی جنگ, اینٹی سب میرین آپریشنز اور بیڑے کی دفاعی صلاحیت کو بڑھانا ہے. لیکن یہاں بھی ایک فرق نمایاں, امریکہ اپنے فریگٹس کو عالمی سطح پہ سپورٹنگ رول دیتا ہے, یعنی وہ بڑے ایئر کرافٹ کیریئر سٹرائک گروپس کے حصے کے طور پہ کام کرتے ہیں. ان میں ہائپر سونک صلاحیت یا زبردست انفرادی قوت نہیں ہوتی جیسا کہ روسی گورشکوف کلاس میں موجود ہے. یوں یہ تقابل ہمیں 3 مختلف فلسفے دکھاتا ہے کہ روس نے کم تعداد مگر زیادہ مہلک اور شو آف فورس قسم کے فریگٹس پہ زور دیا ہے جو کسی بھی بڑے بیڑے کے خلاف اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. چین نے تعداد اور کوریج پہ توجہ دی ہے تاکہ اس کی بحریہ خطے میں امریکی جو موجودگی ہے اس کو گھیر سکے, اور امریکہ نے اپنے فریگٹس کو محض ایک سپورٹنگ پلیٹ فارم کے طور پہ رکھا ہے جبکہ اصل قوت اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز اور ڈسٹرائرز میں ہے. اس طرح اگرچہ تینوں ملک ایک ہی جہاز کیٹیگری یعنی فریگٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں لیکن ان کی سوچ بالکل الگ ہے. روس اسے جارحانہ ڈیٹرننس کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, چین اسے علاقائی تسلط کے لیے استعمال کر رہا ہے, اور امریکہ اسے بیڑے کی معاونت کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہی فرق مستقبل کی بحری جنگوں کی سمت بھی طے کرے گا, اور اسی سمت میں بہاؤ ہر ملک کو اپنے حساب سے طے کرنا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.